मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम यूम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तारीख़ी तसलसल की बात करेंगे कि यूम यकजहती कश्मीर पहली दफ़ा कब मनाया गया बरसगीर में और कब से ये चलता आ रहा है और आज तक इस दिन के हवाले से क्या अचीवमेंट्स हैं, इसकी क्या प्रोग्रेस है, इसका क्या तारीख़ी तसलसल है, इसके हवाले से कश्मीरियों को क्या फ़ायदा पहुंचा है या क्या नुकसान पहुंचा है, इसके हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह की ये रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ साज़बाज करके पूरे कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ था, जम्मू और कश्मीर की रियासत पे कब्ज़ा किया हुआ था। ये वो रियासत थी जिसकी अक्सरियत आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और मुसलमानों के साथ जो दूसरी अक़लियतें थी वो भी महाराजा हरि सिंह के मज़ालम से इंतहाई तंग थी। महाराजा का दौर इक़्तिदार इस हद तक था, करप्शन थी, जुल्म था कि छोटी सी उसके हवाले से एक मिसाल देता चलूँ कि महाराजा हरि सिंह इतनी शहाना ज़िंदगी अवाम पे टैक्स लगा लगा के गुजार रहा था कि कुदरतुल्लाह साहब शाबनामे में ये बात फरमाते हैं कि महाराजा हरि सिंह की जो स्टेट के लोग थे वो ये बताते हैं, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, इंतज़ामिया ये बताती थी कि महाराजा हरि सिंह जब रफ़ा हाजत के लिए जाते तो कपड़े का एक 0 मीटर नया थान लिया जाता और इससे वो रफ़ा हाजत करने के बाद अपनी जिस्म की सफाई किया करता था और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता था। अगली दफ़ा महाराजा हरि सिंह फिर जाता रफ़ा हाजत के लिए तो एक नया सूट लाया जाता। इस तरह थानों के थान कपड़े के उसकी रफ़ा हाजत पे चले जाया करते थे और उसका ज़ाती स्टाफ इस हद तक करप्शन करता था कि महाराजा शराब के नशे में तुत होता था, उसको पता ही नहीं होता था कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो ज़ाती स्टाफ को जब भी ज़रूरत पड़ती पैसों की तो वो महाराजा हरि सिंह को एक ख़ास किस्म की दवाई जिसको जमालकोटा कहा जाता है, जिसके बाद इंसान का मैदा ख़राब हो जाता है, वो खिला दिया करते थे ताकि ये बार बार रफ़ा हाजत के लिए जाए, बार बार नए थान इस्तेमाल हों और उनको धोकर वो मार्केट में फ़रोख्त कर दिया करते थे। इस तरह उनका भी गुजर बसर होता था, यानी करप्शन इस हद तक रासिख हो चुकी थी और आए रोज़ रियासती बाशिंदों पे तरह तरह के टैक्स लगते थे। यानी रियासत जम्मू और कश्मीर में ये भी टैक्स लगा दिया गया था कि अगर किसी शख्स को मलेरिया या चीचक होती है तो उसके ऊपर, उस मरीज के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। इन मजालम से आवाम बहुत तंग थी और फिर वो मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस को भी अक्सर मजरू किया करता था। तो ये सबसे पहले जो इस हवाले से 1931 में महाराजा हरि सिंह के मजालम के खिलाफ जम्मू और कश्मीर की सारी आबादी जो है वो सड़कों पे निकल आई, उसने एहतजाज करना शुरू कर दिया और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो था, जिसको बाद में सूबा सिराद और आजकल पाकिस्तान में उसको सूबा खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, यहाँ के गयूर अवाम हमेशा जज्बा जहाद से भरपूर हुआ करते थे। तो इस इलाके का एक आदमी था जिसको अब्दुल कदीर कहा जाता था। ये किसी अंग्रेज सियाह के साथ वहां पे कुक की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उसका खाना पकाना ये करता था। ये लोग जुम्मे का दिन आया, जुम्मे की मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए गए तो वहां की जो मस्जिद के इमाम साहब थे उन्होंने फ़िरौन के मुजालम का जिक्र किया और मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली का तज़किरा किया जुम्मे की तकरीर में कि जालिम आखिर निस्तो नाबूद होता है, वो दरिया बुर्द हो जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फतह अता फरमा देते। इसमें महाराजा हरि सिंह का नाम नहीं था, लेकिन जालिम अंदर से इतना डरता है कि उसने उस इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया, उनकी तकरीर को बंद कर दिया कि आप ऐसी तकरीर ना किया करें।
کیونکہ یہ جبری بادشاہتوں کا یہ تسلسل رہا ہے کہ یہ عوام کو یوسف و زلیخا کے قصے ہی سناتے رہے، کبھی انقلاب کی بات، کبھی ظلم کے خلاف بات، یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا امام مسجد کو اٹھا لیا گیا اور جمعے کی نماز کو بند کر دیا گیا، یا وہاں کے مسلمانوں کے پہ مظالم ڈھائے گئے۔ اس واقعہ کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک شدید قسم کا اضطراب اور غصے کی کیفیت مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف پائی جاتی تھی۔ پھر جون 1931 میں جموں کی جیل میں توہین قرآن کے 2 واقعات ہو جاتے ہیں، جس کے پیچھے بھی مہاراجہ ہری سنگھ کی مشینری کام کر رہی تھی، اور ان لوگوں نے سرعام قرآن کی توہین کی یا قرآن کو نظر آتش کیا، تو اس سے بھی کشمیر کے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ مجروح ہوئے، اور وہ غصہ تھا، جو وہ چنگاری تھی، وہ ایک آگ کی شکل اختیار کر گئی۔ ایسے حالات میں کشمیری جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو عبد القدیر نام کا وہ پٹھان جو صوبہ سرحد کا رہنے والا تھا، اس نے وہاں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ لوگوں، سڑکوں پہ آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار جانا پڑے گا، اس کی رہائش گاہ کے ساتھ ٹکرانا ہوگا، اور مہاراجہ ہری سنگھ کو گھسیٹ کر باہر لانا ہوگا۔ اس ظلم کا خاتمہ تب ہوگا جب ہم اس ظالم حکمران سے جان چھڑائیں گے۔ اس کی تقریر میں جہاد کا جنون تھا، عشق تھا، اور سچے جذبات تھے، جس کی وجہ سے عوام نکل کھڑے ہوئے، اور کراؤڈ جو تھا وہ ایک چارج شکل میں مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار اور اس کے زوال کی طرف چلنا شروع ہو گیا کہ اس کو زوال دے کر ہی دم لیں گے۔ لیکن ایسے حالات میں مہاراجہ ہری سنگھ کی بادشاہت حرکت میں آتی ہے۔ اس کے کارندے، سرکاری کارندے، بغاوت کے جرم میں عبد القدیر نامی پٹھان مسلمان کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس گرفتاری کے خلاف پورے بر صغیر میں مسلمان احتجاج کرتے ہوئے نکل آتے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ نکل آتے ہیں۔ اور پھر 13 جولائی 1931 کو عبد القدیر کی رہائی کے حوالے سے جو احتجاج تھا، وہاں پر کشمیری مسلمانوں پہ گولیاں چلائی گئی، اور ان گولیاں چلانے کی وجہ سے وہاں 21 کشمیری مسلمان شہید ہو گئے، اور ان کشمیریوں کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر دیا گیا، اور اس جگہ کو شہداء قبرستان کا نام دیا گیا۔ یہاں سے پورے بر صغیر کے لوگوں نے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس واقعے کے خلاف پورے بر صغیر میں، لیکن بالخصوص کشمیر اور پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں اکثر کشمیری بڑے خاندان مائیگریٹ کر کے کشمیر میں آباد تھے، اور کشمیر اور پنجاب آپس میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ پنجاب کشمیر کے بغیر نہیں تھا، اور کشمیر پنجاب کے بغیر نہیں تھا۔ کشمیر والوں کی جو منڈی تھی وہ راول پنڈی کا راجہ بازار ہوا کرتی تھی، اور یہاں کے لوگ اپنی گرمیاں گزارنے کشمیر جایا کرتے تھے۔ اخوت اور بھائی چارے کا ایک رشتہ تھا، لہٰذا تمام انسانیت باہر نکل آئی، اور مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف ایک ملک گیر بر صغیر گیر احتجاج ہوا۔ اور یہ وہ پہلا یوم یکجہتی کشمیر تھا جس کی قیادت بر صغیر کے عظیم مسلم رہنما حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور پورے عوام باہر نکلے تھے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں قادیانی اور احمدی جماعت، جو اپنے آپ کو کہتی تھی قادیانی، جو عقیدہ ختم نبوت سے انکار کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن خود کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اس تحریک کے اندر شامل ہو گئے۔ ان کے پیچھے سامراج اور طاغوت کا ہاتھ تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کو ایک خطے کو آزاد کر کے قادیانیوں کی ایک سٹیٹ یہاں پہ بنا دی جائے آزاد۔ اسی لیے آج بھی کوٹلی کے علاقے میں قادیانی پائے جاتے ہیں۔ یہ قادیانی اس وقت سے کشمیر کے ساتھ ایک آزاد ریاست بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ قادیانیوں کی ریاست ہو۔ تو یہ جو قادیان اس وقت کی جو کشمیر کمیٹی بنی، اس کا پہلا سربراہ جو بنا وہ احمدی جماعت کا جو سربراہ تھا مرزا بشیر الدین، وہ اس کا سربراہ بنا۔ لیکن مسلمان کیونکہ غم و غصے کی حالت میں تھے،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے اس کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد میں اسی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے، لیکن پہلا چیئرمین مرزا بشیر الدین تھا۔ اور اس عبد القدیر نامی مسلمان کا جو مقدمہ لڑا گیا جموں کشمیر کی عدالت میں، اس کا مقدمہ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے لڑا، جو بعد میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی بنے۔ قادیانیوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مالی طور پر بھی ان کی بہت زیادہ امداد کی کشمیریوں کی، کیونکہ ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم ایک قادیانی اسٹیٹ بنا لیں گے۔ بعد میں جب یہ ساری باتیں سامنے آئی عوام کے، تو اس شدید مذہبی اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ قادیانی تو مسلمان تھے ہی نہیں، لہٰذا کچھ سال کے بعد یہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والی جو ریاست تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب یہ قیام عمل میں آتی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم دعوت پر اور کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو چودھری غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ، سردار عبد القیوم خان رحمۃ اللہ علیہ، سردار ابراہیم خان رحمۃ اللہ علیہ یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک لڑ رہے تھے، سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اجداد، تو انہوں نے جب مسلمانوں کو پکارا تو پھر ہمارے قبائلی علاقوں کی عظیم مسلمان گئے، جنہوں نے کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر انڈین آرمی کو اور مہاراجہ ہری سنگھ کی اس ریاستی مشینری کو تہس نہس کر دیا اور بارہمولہ تک کا علاقہ آزاد کروا لیا۔ یہاں یہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ 1950 میں پاکستان بننے کے 3 سال کے بعد پاکستانی سیاستدان، جو بزرگ سیاستدان تھے، جو زیرک سیاستدان تھے، جو دو قومی نظریے کی سوچ کے علمبردار تھے اور مسلمانوں کا درد دل رکھنے والے لوگ تھے، ان میں جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور نوابزادہ نصر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور غازی کشمیر چودھری غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر ایک پھر کشمیر کمیٹی بنائی، جو کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہ پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف وہ نیشنلسٹ، وہ عبداللہ، وہ مسلسل 1975 تک تقریباً 35 سال گاندھی خاندان کی اور انڈین حکومت کی غلامی کرنے کے بعد اس کو غلامی کا یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ کشمیر کی خود مختاری کو ختم کر کے اس کو وزیر اعظم تو نہیں لیکن وزیر اعلیٰ بنایا گیا، یعنی دلی کا کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ اس کو بنا دیا گیا۔ اس کے حوالے سے پاکستان میں شدید احتجاج ہوا اور مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر میں بھی شدید ترین احتجاج ہوا۔ یہاں پہ بھی اس دن کو بھی کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ منایا گیا۔ یہ فروری 1975 کا آخری جو جمعہ تھا اس کو ہڑتال کی کال دی گئی۔ اس ہڑتال کی کال پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور ذوالفقار علی بھٹو مقبوضہ کشمیر میں بھی اس حد تک مقبول تھے کہ کشمیریوں نے بھی بھٹو صاحب کی اس آواز پہ لبیک کہا اور پورے کشمیر میں پرامن ہڑتال ہوئی، پوری دکانیں کاروبار بند ہو گئے۔ اور اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے ایک محقق اور دانشور محمد فاروق رحمانی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے بھٹو کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وادی میں مکمل طور پر ہڑتال کی۔ بھٹو کشمیریوں میں مزید مقبول ہو گئے۔ یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کا رشتہ اور محبت جو ہے یہ بڑھتی ہی چلی گئی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر رشیا یہاں آ جاتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے پاکستان ادھر مصروف ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے افواج اور امریکن مفادات بھی اس کے اندر شامل تھے، ان کی امداد بھی ساتھ تھی، لیکن پاکستان کی ساری پالیسی شفٹ ہو جاتی ہے رشیا کو توڑنے کے لیے، کیونکہ رشیا اس وقت ہندوستان کا اتحادی تھا۔ اس کو توڑنا، کیونکہ اگر وہ افغانستان آ جاتا تو وہ پاکستان پہ قبضہ کر لیتا، کیونکہ وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا، اس کی نظر گوادر اور کراچی کی بندرگاہ پہ تھی۔ پاکستان نے کامیاب حکمت عملی کے ساتھ رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
گو کہ بعد میں ہماری پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہا، ہم نے اس حوالے سے کام نہیں کیا، اس لیے اس فتح کے ثمرات ہم حاصل نہ کر سکے۔ لیکن بہرحال ایک سپر پاور کو توڑنے میں پاکستانی عوام نے، پاکستانی قوم نے اور پاکستانی فوج نے اہم کردار ادا کیا۔ یہاں 1999 میں جب رشیا ٹوٹ گیا اور سنٹرل ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ آزاد ہو گئی ہیں، مسلمان آزاد ہو گئے، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان کی مسلم ریاستوں کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کامیاب جنگ کے بعد 1999 میں قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مسلمانوں کو باور کروائی کہ اگر سنٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستوں کو آزادی مل سکتی ہے تو کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کیوں نہیں مل سکتی؟ حالانکہ یہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں لکھا اور منظور کیا جا چکا ہے۔ یہ پھر تحریک ایک نئے دھارے پہ آتی ہے۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 فروری 1999 کو اس بات کا اعلان کیا کہ یہ دن ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ منائیں گے۔ ایسے حالات میں اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف نے بھی قاضی حسین احمد کی آواز پہ لبیک کہا اور پنجاب میں بھی عام تعطیل ہو جاتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اسلام آباد میں تھی، وفاقی حکومت میں وہ سربراہ حکومت تھی، وزیر اعظم تھی۔ انہوں نے ایسے حالات میں حالات کا فائدہ اٹھایا اور بھٹو کے اس نظریے کو آگے بڑھایا اور وہ بھی میدان عمل میں آئی۔ انہوں نے 5 فروری 1999 کو پورے پاکستان میں تعطیل کر دیا اور خود مظفر آباد کے اندر جا کے جلسہ عام کیا اور وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ انڈیا کا جو نمائندہ گورنر بیٹھا ہوا ہے سری نگر میں، ہم اس کو بگا کے دم لیں گے، ہم کشمیریوں کو آزادی دلا کے دم لیں گے۔ اس کے بعد ایک نئی تحریک آتی ہے، قاضی حسین احمد آت کی زنجیریں بناتے ہیں جو کوہالہ میں بنتی تھی، جہاں جہاں بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کی سرحدیں آپس میں ملتی تھی۔ ہمیں بھی وہاں سٹوڈنٹس دور میں جانے کا اتفاق ہوا، زمانہ طالب علمی میں ہم نے بھی ایک دفعہ جا کے وہاں زنجیر بنائی کہ پاکستانی بھی آتے تھے، ادھر سے کشمیری بھی، کوہالہ پل پہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور ایسے حالات میں سردار عبدالقیوم خان کا یہ نعرہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ کہ کشمیر کے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف اور کشمیریوں کے دلوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے۔ اور علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرتے دم تک یہ نعرہ بلند کرتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا۔ یہاں سے آگے چلتے ہوئے تحریک 90 کی دہائی میں اس حد تک چلی گئی کہ آزاد کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر سے نوجوان آتے، وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور آزادی کے جذبے سے وہ لیس تھے، ایسے جذبات اور جنون تھے کہ یہاں سے جا کر وہ پھر کشمیری واپس انڈیا کے اندر گوریلا کارروائیاں کرتے اور انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسے حالات تھے کہ سری نگر اور مظفر آباد میں 24 گھنٹے زمینی رابطہ موجود ہوا کرتا تھا۔ کشمیری صبح کا ناشتہ سری نگر میں کرتا تو شام کا کھانا آ کے مظفر آباد میں کھاتا تھا۔ انڈیا گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اس حد تک پاکستان کو کامیابی تھی کہ واجپائی پاکستان میں آ کر مینار پاکستان کے اندر یہ مہمانوں کے تاثرات والی کتاب میں لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی میں ہندوستان کی سلامتی۔ کرگل کا معاملہ ہوتا ہے جو آج تک پاکستانی تاریخ کا ایک متنازع باب ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ مشرف نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا اور وہ شکست کھانے کے بعد میرے پاس آئے، جبکہ پرویز مشرف کا یہ موقف تھا کہ ہم فاتح تھے، نواز شریف نے ہمیں شکست دلوائی۔ اس حوالے سے کوئی غیر جانبدار رپورٹ یا کمیشن نہیں بن سکا۔ بہرحال کرگل آپریشن کے بعد 99 میں پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے اور جنرل پرویز مشرف صاحب جب اقتدار پہ براجمان ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ کشمیر کی پالیسی جو ضیاء صاحب کے دور سے چل رہی تھی، ایک قلم کے اشارے کے ساتھ پوری کی پوری پالیسی کو تبدیل کر دیا۔ 9/11 ہو جاتا ہے اور پاکستان ان کشمیری مجاہدین کو اب دہشت گرد کہنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری ریاستی مشینری اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور ایک ڈکٹیٹر ان عظیم مجاہدین کے خلاف آپریشن شروع کر دیتا ہے۔ امریکہ کے کہنے پر ہم نے کشمیر کی آزادی کا وہ باب
بند کر دیا. اگر 90s کی وہ تحریک بند نہ ہوتی تو آج ہو سکتا ہے کہ وہ گوریلے کشمیر کو آزاد کروا چکے ہوتے. وہ کشمیری تھے, وہ پاکستانی نہیں تھے, لیکن وہ کشمیری ہو کے نعرہ لگاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. لیکن مشرف صاحب نئی دلی میں جاتے ہیں تو سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. بعد میں نواز شریف جاتے ہیں تو وہ بھی کشمیری قیادت سے ملاقات کو مناسب نہیں سمجھتے. یہ ہماری جو خارجہ پالیسی کا مد نظر اور پاکستان کی جو ریاستی ایک پالیسی ہے, اس کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے بے انداز قربانیاں دی, لیکن وہ قربانیاں بارآور نہ ہو سکی. 90 کی دہائی میں ہم آزادی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, یکجہتی کشمیر اپنی حقیقی منزل تک پہنچ چکا تھا, لیکن افسوس ہم اپنی پالیسیوں کا تسلسل نہیں رکھ سکے. عوام, پاکستان کے عوام آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہے. ہم ایک ہیں, ہم ایک جان اور دو قالب ہیں. پاکستان اور کشمیر کے عوام آپس میں ملے ہوئے ہیں, لیکن یہاں کے ڈکٹیٹر اور سامراج کے ایجنٹ اس یکجہتی کشمیر کو صرف نعروں تک محدود کر گئے. وہ جو عملی صورتیں تھیں ان کو ختم کرتے گئے. پھر مشرف صاحب کا تحویل ماشاء اللہ ختم ہوتا ہے. امریکہ افغانستان سے جب چلا جاتا ہے, امن و امان بحال ہوتا ہے, پھر حالات معمول کے مطابق آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگست 2019 میں برصغیر کا سب سے بڑا دہشت گرد اور گجرات کے مسلمانوں کا قاتل مودی برسر اقتدار میں ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. جب وہ دوسری دفعہ اقتدار میں آتا ہے تو کشمیریوں کی جو خصوصی حیثیت تھی جو نہرو اور گاندھی نے ان کو دی تھی, جو ہندوستان کے آئین میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ کشمیریوں کی ایک خاص حیثیت ہے, کوئی انڈیا کا شہری کشمیر میں زمین نہیں لے سکتا تھا, کشمیر کی نیشنلٹی نہیں لے سکتا تھا, کشمیریوں کو ایک تشخص دیا جاتا تھا. آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہو گیا اور مودی نے پورے کے پورے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اس وقت پاکستان میں حکومت تھی عمران خان صاحب کی. عمران خان نے کہا ہم سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں گے, ہم عالمی رائے عامہ ہموار کریں گے. انہوں نے سرکاری ملازمین اور اسکول کے بچوں کو کالی پٹیاں دی کہ جمعے کے دن یہ کالی پٹیاں باندھ کر آئیں, احتجاج کریں, ہم مودی کو کشمیر ہضم نہیں کرنے دیں گے. لیکن ستم ظریفی یہ کہ کووڈ-19 میں دنیا 2020 میں پوری کی پوری تبدیل ہو گئی. دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ کووڈ کا ہو گیا, اس وجہ سے سارے جو برننگ ایشوز تھے وہ ختم ہو گئے. کووڈ کے بعد عمران صاحب کو اپنی حکومت کے لالے پڑ گئے, وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں پڑ گئے, لیکن کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہ کی. آج کچھ غیر جانبدار حلقے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان پہ یہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ آپ کشمیر کا سودا کر لیں, 10 سال کے لیے کشمیر پہ بات نہ کریں, انڈیا کے ساتھ آزاد تجارت کریں, آزاد بارڈر کی باتیں کریں, لیکن کشمیر کو بھول جائیں. لیکن شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ نے کشمیر کو 10 سال کے لیے بھلا دیا تو پاکستان کے عوام ہمیں جوتیاں ماریں گے, کشمیر میں بھی ہمیں گالیاں پڑیں گی. اس لیے یہ چیپٹر بند ہو گیا, لیکن انڈیا نے پورے کے پورے کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے. اب بھی وقت ہے کہ پاکستانی عوام 2019 کے اس کالے قانون کے بعد زیادہ بڑھ چڑھ کر یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. موجودہ حکومت کو بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ 5 فروری کے دن کو صرف روایتی طور پر نہ منایا جائے, اور پاکستانی بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ظلم و جبر کے دن ایک دن انشاءاللہ ختم ہوں گے. کشمیری دنیا کی عظیم طاقت بنیں گے. کشمیریوں کو آزادی سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ خون جتنا بہے گا یہ اتنا ہی ظالم کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دے گا. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, حوصلے بلند رکھنے ہیں, اور پاکستان کے عوام صبح و شام آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ کشمیر ہے, کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. ہم کشمیریوں کو نہیں چھوڑ سکتے, کشمیری ہمیں نہیں چھوڑ سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف اور کشمیریوں کے دلوں کا رخ پاکستان کی طرف. انشاءاللہ جلد بنے گا کشمیر پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد. وآخر دعوانا